Why leadership? I have a question for you. My first question is about the leadership. Leadership क्यों जरूरी है? किसी भी सिस्टम में, किसी भी इदारे में leadership की जरूरत क्यों है? इसी तरह जवाब दें जैसे पहले ये इंटरेक्टिव सेशन है जिसमें मेरा स्पीच मेरा रहेगा, मैंने सवाल पूछने हैं, जवाब देने हैं आपके। सर कोई कॉज हो ताकि एक डायरेक्शन में चला जाए आगे। एक सिंपल चलने के लिए लीडरशिप बहुत जरूरी है। और सिस्टम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए लीडरशिप बड़ी जरूरी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिशियंस सॉर्ट ऑफ थिंग। ये लीडरशिप जो से हम पढ़ाने लगे हैं, ये इंफरादी सतह पे हर एक को इसकी जरूरत है, हर इदारे को, हर शख्स को जरूरत है। लीडरशिप क्यों जरूरी है? वाई लीडरशिप? माइक के बगैर बताइए। ताकि एक ही डायरेक्शन सिंह जो से वो ठीक होगी, डायरेक्शन बिल्कुल ठीक। और वाई लीडरशिप? जी भाई डायरेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। वाई लीडरशिप सर? टारगेट्स ऑफ गोल्स को अचीव करने के लिए लीडरशिप को होना जरूरी है कि उसको टीम को लेकर साथ। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे वाला किसी भी टीम को साथ लेके चलने के लिए, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए लीडरशिप बड़ी जरूरी है। कौन? कोई यूनिटी के लिए बड़ी जरूरी है। अच्छा दूसरे वाले याद रखिएगा कि ये लीडरशिप एक वाहिद मौजू है जो कौमी सतह का मसला नहीं है। सोशियोलॉजी ने रिसर्च हुई कि खानदान तरक्की कौन से करते हैं। उन्हें पता लगा कि खानदान वो तरक्की करते हैं जिसमें कोई ना कोई इमाम या लीडर हो। उन्होंने देखा कि इदारे कौन से तरक्की करते हैं। एक रिसर्च अमेरिका में हुई, 1972 में स्टार्ट हुई, 1992 में खत्म हुई। रिसर्च ये थी कि कोई भी इदारा, इंस्टीट्यूट जो है वो नंबर 1 या बेहतरीन रिजल्ट्स कैसे दे सकता है। 20 साल की रिसर्च खत्म होती है। 20 साल के बाद पता लगता है कि रिसोर्स मैटर नहीं करते, वसाइल मैटर नहीं करते, बाकी चीजें मैटर नहीं करती। सिर्फ एक चीज मैटर करती है कि इमामत किसकी है। अगर लीडर है तो वो इदारा बेहतरीन नतीजा देने का पड़ता है। अगर लीडर है खानदान तरक्की करने का पड़ता है। अगर लीडर है, एक पर्दे वाहिद इधर बैठा हुआ अगर लीडर है तो उसकी आने वाली सारी नस्लें समझ जाएंगी। और ये उस लीडरशिप की बात हो रही है जो इनफरादी तौर पे चाहिए। हम पॉलिटिशियन उसकी बात नहीं कर रहे। लीडरशिप में जितनी रिसर्च है मैं आपके सामने रखने लगा हूं इसके बाद, और तैयार हो जाइएगा इस बात के लिए कि ये सारी रिसर्च आप जानने के बाद एक थोड़ा सा दुख आपको जरूर होगा। और वो दुख ये होगा कि ये रिसर्चर है वॉर्ड डंस के नाम से, ये कह रहा है कोई इदारा, कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूट एडमायरेबल नहीं बन सकता। कहता है एडमायरेबल एक चीज नहीं उसे बना सकती। अगर कोई एक फैक्टर कहा जाए कि एडमायरेबल बना दे, लेकिन अगर फोर्स कर दिया जाए कि एक ही फैक्टर बताया जाए तो वो एक फैक्टर का नाम है लीडरशिप। और जब भी कभी देखें तो यहां पर आप कंपनी की बजाय लाइफ भी देखें, कोई एक शख्स की जिंदगी काबिल तारीफ नहीं बन सकती जब तक कि उसमें इमामत का अंसर ना आए। अगर वो लीडर बन के जिए तो वो एडमायरेबल होता है। सो लीडरशिप जो सी है ये वाहिद चीज है जो एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ ले जाती है। मुझे पता है यही वर्ड पे गौर कीजिएगा और ये मुझे बताइएगा कि जो वर्ड है लीडरशिप, इसमें वर्ड्स और कितने अल्फाज बनते हैं। यूज से सवाल है मेरा। 2 बनते हैं, 2 और वोटिंग वगैरह करवा दें, 2 से ज्यादा बनते हैं तो बताइए। जी भाई 3 बनते हैं और जी 4 है सर, 3 है सर, कोई 4 वाला है सर, 4 है सर। 1 is the lead, 2nd is the leader, 3rd is the sheep, एक अलग वर्ड sheep। और लीडरशिप बताते हैं तो सबसे चौथा वर्ड है। आप इन चारों अल्फाज के मानी देख लीजिए, लीडरशिप समझ आ जाती है। वो कौमें, वो लोग जो एक ही जगह पे रुके हुए और अगले मकाम पे नहीं जा सके, उनके पास लीडरशिप नहीं। वो लोग जिनको इमामत नहीं मिली, रुके हुए हैं, उनके पास लीडरशिप नहीं है। सो ये जो लीडरशिप का फिनोमेना है, ये कौमों को, इदारों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले आता है। ये खानदानों को उठा के एक जगह से दूसरी, ग्रोह को उठा के एक जगह से दूसरी जगह। पाकिस्तान के जितने नेशनल इदारे हैं, मैंने एक रिसर्च करके देखा कि कई इदारे कभी नंबर 1 थे और बाद में वो होते मुकाम पे चले। रिसर्च की गई, पता लगा क्या वसाइल की कमी है, पैसा नहीं मिला, तनख्वाहें नहीं मिली, हुआ क्या, पता लगा ऊपर लीडर बदल गया था। वो लीडर बनता है तो पाकिस्तान का बेस्ट मिल्क कौन सा था वो नीचे जाते जाते दूसरा मिल्क कौन सा ऊपर चला गया। उन्होंने
سے لیڈر اچھا رکھا وہی ادارہ جو سب گرو کرنے لگ پڑا. سو لیڈرشپ ایک فرد کی سطح پہ, گھر کی سطح پہ, خاندان کی سطح پہ, ادارے کی سطح پہ, ملک کی سطح پہ, کسی بھی سطح پہ دیکھ لیجیے لیڈرشپ کے بغیر چارہ نہیں. اور قابل تعریف بنانے والی چیز کیا ہے؟ لیڈرشپ. ریسرچ اس پہ کیا بتاتی ہے؟ پہلی ریسرچ بتاتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ادارے ہیں اگر ان کے پاس لیڈرشپ ہے تو 10 سالوں میں ان کی ترقی 900 گنا ہو جاتی ہے, 900 ٹائم گرو کر جاتے ہیں. اور اگر لیڈرشپ پور ہے تو ان کی گروتھ 74% ہوتی ہے. آپ اس میں ملک کی مثال لے سکتے ہیں, انسٹیٹیوٹ کی لے سکتے ہیں, کسی بھی ادارے کی لے سکتے ہیں, کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی لے سکتے ہیں. 900 گنا ترقی تبھی ممکن ہے جب کیا ہوگی. اور پاکستان میں کہتے ہیں بجلی کی بڑی کمی ہے, پاکستان میں گیس کی کمی ہے, پاکستان میں پرانا بحران ہے. حضور والا پاکستان میں سب سے بڑی کمی لیڈر کی, سب سے بڑی کمی کون سی یہاں لیڈرشپ کی ہے. جہاں کے بعد کوئی بھی ایسا قابل تعریف شخص نہیں آیا جو انٹرنیشنل جتنی ڈیفینیشنز بنی ہوئی ہیں لیڈرشپ کی ان پہ پورا اتر سکے. اب دیکھیے ریسرچ کیا بتاتی ہے. ایک سوال یہاں پر ہے میرا آپ سے, بالکل انجینئرس کے ہاتھ کھڑا ہے. انجینئرس یو بی ٹی کے اپنے بچے آنے والے دنوں میں جو انجینئر بننے جا رہے ہیں وہ بھی چلے ہاتھ کھڑا ہے. میرا بھی یو بی ٹی ٹائم گزرا ہوا ہے. اچھا ہاتھ کھڑا کیجیے. اب نیکسٹ کوسچن, یہ بڑا مجھے سا سوال لگے گا. آپ کے خیال میں آپ کے ملک میں میکسیمم کسی ادارے کے سربراہ کی سیلری کیا ہو سکتی ہے؟ میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, اوبیسلی انجینئر کا تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جانا ہے, انڈسٹری میں بھی جانا ہے, کسی کمپنی کا کنٹری ہیڈ بھی بننا ہے. سیلریز کیا ہو سکتی ہے؟ 4 لاکھ, 5 لاکھ, 50 لاکھ. کہاں سے بات ہے پکڑے سر کہاں پر 50 لاکھ؟ آپ بڑے نہیں ہیں اور صاحب 50 لاکھ سے اوپر جانا چاہتے ہیں. 60 لاکھ آپ نے مثال دینی سر, میں مثال پوچھ رہی ہوں. 16 لاکھ اور 12 لاکھ. آپ میں سے کسی کو اینگرو کا پتہ ہے؟ اینگرو گروپ ہے سر. کنٹری ہیڈ کی سیلری 2 سال پہلے تھی 70 لاکھ روپے اصل عمر. اور اینگرو ایک گروپ نہیں ہے, پاکستان میں ایسے سینکڑوں گروپ ہیں جن کے کنٹری ہیڈ کی سیلری جو سی ہے وہ 20-25 لاکھ سے شروع ہوتی ہے. تشریف رکھیے بیٹھے. اور میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, آپ جا کے ان تمام کنٹری ہیڈز کی ڈگریز نکال لیجیے, وہی ڈگری جو آپ اور میرے پاس ہے. سر فرق کس چیز کا؟ سر فرق ہے لیڈرشپ سکلز کا, کہ وہ لوگ ہیں جو گھروں کی کمپنی کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. جو پوری کمپنی کو لیڈ کر سکتا ہے سر, اس کی سیلری فقط اور فقط جو ہے وہ صرف تعلیم کی بنیاد پہ نہیں ہوگی, اسکل کی بنیاد پہ ہوگی. سو اگر نوٹ کرنے والے تو نوٹ ایک پوائنٹ لکھ لیجیے گا کہ ایجوکیشن اتنا پے بیک نہیں کرتی جتنا اسکل پے بیک کرتی ہے, اور سب سے زیادہ پے بیک کرنے والی اسکل جو سی ہے وہ لیڈرشپ کی اسکل. آگے چلتے ہیں. دنیا میں جتنے ریموول ہوتے ہیں سی اوز کے, یہ کسی بھی سیکٹر میں ہو, اگر پراپر سسٹم بنا اور سی اوز کا ریموول ہوتا ہے تو دیکھا گیا کہ 73% ریموول جو ہے وہ انفیکٹو لیڈرشپ کی وجہ سے ہوتا ہے. کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ, کسی بھی جگہ کا سربراہ, کسی بھی ادارے کا منتظم, اس کا امام, لیڈ کرنے والا شخص اگر پراپر لیڈ نہیں کر رہا تو اس کے ریموول کا چانس 73% ریموول سی اوز کے جو سے ہوتے ہیں وہ لیڈرشپ کی وجہ سے ہوتے ہیں. سر ڈیفینیشن آپ نے بڑے دھیان سے سنی. اس کو پیدا کرنے کے لیے, لیڈرشپ کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو ڈیفینیشن کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. First definition of Peter Drucker. They are called gurus. He said the only definition of a leader is someone who have the followers. ایک ایسا شخص جس کے فالوورز ہیں وہ لیڈر ہے. ذرا مجھے بتائیے گا کیا فالوور جو ہے وہ کسی کو ویسے بنایا جا سکتا ہے بغیر صفات کے, بغیر خوبی کے کسی کو فالوور بنایا جا سکتا ہے, بغیر کسی صلاحیت کے فالوور بنایا جا سکتا ہے. تاریخ میں بڑا نام ہے. تاریخ کے اس استاد کا نام ہے جلال الدین رومی. مصنوی رومی کو فارسی کا قرآن بھی کہا جاتا ہے. ایک اعلیٰ کتاب ہے جس میں حکمت بڑے واقعات ہیں. رومی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شخص جا رہا ہے, اس کے ساتھ اس کی بکری کی چلتی ہوئی جا رہی اور بکری کو رسی نہیں بندھی ہوئی. تو کہتے ہیں میں نے اس کو روک لیا اور روک کے کہا کہ جو بکری جس کو رسی نہیں بندھی ہوئی یہ بھٹک جائے, تم آگے چل رہے ہو, پیچھے پیچھے چل رہی ہے, اسے کوئی اغوا کر دے گا, کوئی اٹھا دے گا, یہ بھٹک جائے گی, یہ ریٹریکٹ ہو
رسی ڈال. پیچھے مڑ کے دیکھنا تھا اپنی بکری کو دیکھ کے کہتا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا میں رسی تو بات ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہاتھ میں لگا کے دیکھا کہہ رہے کون سی رسی ہے جو مجھے بھی دکھ نہیں رہی. وہ کہتے اس کو میں نے محبت کی رسی باندھی ہوئی. لیکن اس لیے جب میں چھوٹا سا ایک بکری کا بچہ تھا تب سے میں ہاتھ سے اسے کھلا رہا ہوں. تو یہ مجھے قدم کر نہیں ہے کہیں جائے گا. وجہ کیا ہے وہ فالوور بن چکا ہے. حضور والا یاد رکھیے گا جس کے قدم سے قدم ملا کے جس کے پیچھے چلنے کو دل کرے, جس کے ساتھ چلنے کو دل کرے, جس کے لیے کام کرنے کو دل کرے, جس کے مشن پہ کام کرنے کو دل کرے, حضور والا وہ کیا ہے the only definition of leader who have the followers. So اگر آپ نے کوئی چیز پیدا کرنی ہے کوئی ایسی صفت پیدا کیجیے کہ لوگ آپ کو فالو کرنا پسند کریں. ہم بنتے ہیں ڈگری یافتہ ہو جاتے ہیں, تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں, کاغذ کا ٹکڑا زندگی میں آ جاتا ہے, لیکن ہم میں کوئی ایسی صفت پیدا نہیں ہوتی کہ لوگ ہمارے ساتھ چلنا. سو اگر آپ کے ساتھ لوگ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کون ہیں جی؟ آپ لیڈر ہیں. نیکسٹ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جی. It's my favorite, the laws of leadership. یہ کتاب جو اس کے laws of leadership یہ دراصل کہتی ہے دنیا کا واحد ریسرچر جس نے زندگی کے 40 سال سے لیڈرشپ پر لگا دی. یہ 40 سال سے دنیا کو لیڈرشپ پڑھا رہا ہے جان میکسویل. اور یہ میرا کوئی ایسا سفر نہیں ہوتا, یہ سفر میں گزار گیا تو جان میکسویل کی یہ کتاب میرے بیگ میں لازمی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس جیسی لیڈرشپ کسی نے نہیں پڑھائی ہوگی. وہ کہتا ہے کہ لیڈرشپ دراصل انفلوئنس کا نام ہے. لیڈرشپ کس چیز کا نام ہے سر؟ اثر ڈالنے کا نام ہے. nothing more nothing less. کہتا ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اب سوال یہ ہے انفلوئنس. what is what influence. آگے دو کتابیں پڑھنی ہیں انفلوئنس کو سامنے رکھتے ہوئے. one book is the name is The 100. کتاب کا نام کیا ہے؟ The 100. مائیکل ہارٹ. وہ کہتے ہیں میں نے دنیا کے مؤثر ترین اثر ڈالنے والے جنہوں نے دنیا کی سوچ پہ اثر ڈالا ہے ان لوگوں میں تحقیق کی. 1979 میں کتاب آتی ہے The 100. پہلا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے. اور دنیا حیران ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے تو اپنا دیکھ مدد تیرا کچھ ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ مؤثر ترین شخص کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مؤثر ہونے کے جتنے پیمانے بنائے ہیں اس میں صرف ایک ذات پوری اتری ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حضور والا کبھی آپ نے دیکھنا کہ انفلوئنس کیا ہے تو آپ انفلوئنس کو پڑھنے جائیں گے تو جا کے دیکھیے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی صفات اور حالات کی. ہمارا پرابلم کیا ہے میرے بھائی؟ ہم ساری زندگی میں بے شمار چیزیں پڑھ لیتے ہیں, سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے. اور سیرت کا اس زاویے سے برا مطالعہ کرے تو 100 میں لکھتا ہے, برا مطالعہ کر کے 100 میں پہلا مؤثر 3 شخص لکھتا ہے. اور المیات کیا کہ ہم مسلم تو ہوتے ہیں لیکن سیرت کا مطالعہ ہم نے نہیں کیا ہوتا, ہمیں پتہ نہیں لگتا انفلوئنس ہے کیا. اب اگر نوٹ کریں تو لکھتے جائیں انفلوئنس 5 چیزوں کا نام ہے. دنیا میں آج تک انسانی شخصی انفلوئنس کو جب بھی دیکھا گیا تو پتہ لگا 5 چیزوں کا نام ہے. دنیا میں سب سے زیادہ متاثر کن چیز اگر انسان کے پاس ہے اس کا اخلاق ہے. حسن اخلاق ہے. اگر آپ کے پاس حسن اخلاق ہے تو آپ کا امپیکٹ ضرور پڑے گا, آپ کا انفلوئنس ضرور ہوگا. دنیا میں سب سے زیادہ دوسری چیز جو مؤثر ترین ہے جو اثر ڈالتی ہے وہ علم ہے. دنیا میں آج تک جن کے بھی نام زندہ ہیں, چہرے نہیں ہے, نام زندہ ہیں, ان کے جملے زندہ ہیں. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے گا کہ سوکریٹس کے سامنے جب زہر کا پیالہ آیا, اس زمانے کی سزا سب سے بڑی یہ تھی کہ اپنے ہاتھوں سے زہر کے پیالے کو پینا پڑے. زہر کے پیالے کو سامنے رکھ کے پی رہا ہے اور خوشی سے پی رہا ہے. کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ تم مر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں مر رہا ہوں, میری افکار نہیں مرے گی, میں مر رہا ہوں, میری سوچ نہیں مرے گی, میں مر رہا ہوں, میرے نظریات نہیں مرے گی. اور آج 2500 سال بعد بھی ہم لوگ اس کا نام لے رہے ہیں. آج بھی فلسفے کی کتاب اس سے شروع ہوتی ہے, اسی پہ ختم ہو جاتی ہے. آج بھی دنیا میں محاورت کہا جاتا ہے کہ سکرات نہیں تھے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ اثر ڈال دیا. پہلی چیز ہے سر حسن اخلاق, دوسری چیز ہے علم, تیسری چیز سر اخلاص, مخلص ہونا. آپ جتنا اپنے کام سے مخلص ہیں, جتنے سنسیئر ہیں, جتنے آپ دل سے صاف اور کلیئر انسان ہے سر, اتنا زیادہ اثر پڑے گا. میں نے سر بے شمار جگہ پہ پڑھا کے دیکھا ہے, سائنٹسٹ کو پڑھایا ہے, ڈاکٹر کی ریٹی مجھے اندر دنوں میں بلا رہی ہے, لوکل میں ہم نے مالیکولر بایولوجی کے کتنے سائنٹسٹ کے گروپ سیشنز میں نے کیے ہیں. بڑے بڑے قابل لوگ اس ملک میں دیکھے ہیں. بتاؤں صرف ایک کمی ہوتی ہے, اور وہ کمی کیا ہے؟ اخلاص نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں آپ کی پی ایچ ڈی کا کیا فائدہ, آپ کی ڈگریوں کا کیا فائدہ؟ آپ سے بہتر وہ 8ویں پاس ماسٹر ہے, 10ویں پاس ماسٹر ہے جو اخلاص پر ہوتا ہے. سو سر انفلوئنس پڑتا ہے یہاں اخلاق سے, علم سے, اور تیسری چیز اخلاص سے. اور سر چوتھی چیز سر یاد رکھیے گا, سر جو
ویل وشر ہوتا ہے اس کا اثر زیادہ پڑتا ہے. جو بندہ بھی ویل وشر ہے اس کا اثر زیادہ پڑتا ہے. تاریخ میں دیکھ لیجیے ان کے اثرات زیادہ پڑے جو دنیا اور انسانیت کی بھلائی کے لیے. رسولوں نے پتھر کھائے, رستوں میں کانٹے بچھائے گئے, سروں پہ کوڑے پھینکے گئے. صرف وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتے تھے انسانیت کے گلے سے غلامی کا توق اتر جائے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ نبی پیغمبر اتارے اس لیے کہ تم انسانوں کے گلے سے غلامی کا توق, انسان کا غلام نہیں ہو سکتا. حضور والا جس نے واقعی دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ انسان کا غلام کیسے بن سکتا ہے؟ اتنا بڑا کلمہ پڑھنے والا انسانی غلامی کیسے, کسی سردار کی غلامی کیسے کر سکتا ہے, کسی نواب کی غلامی کیسے کر سکتا ہے؟ ویسے تو دین ایمان پہ شک نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس شخص کے دین ایمان پہ مجھے پورا ڈاؤٹ ہے جو کلمہ رسول خدا کا پڑھتا ہے, خدا کی وحدانیت کا یقین کرتا ہے, لیکن غلامی انسان کی کرتا ہے. وہ ٹھوکرے کھائے, کیونکہ خدا کہتا ہے جو میرے دروازے کا, میرے در کا محتاج ہے اس کو محتاجی میں دیتا نہیں. حضور والا انفلوئنس آپ کا جو ہے پہلا ہے اخلاق سے, دوسرا ہے دل سے, تیسرا ہے اخلاص سے, چوتھا ہے ویل وشر کرنے سے, آسانیاں بانٹنے سے. سر پانچواں اثر یاد رکھے گا کریکٹر سے. دنیا میں اثر کردار والوں نے ڈالا, سر بے کردار بننے کا کوئی اثر نہیں. بڑے لوگ عہدے پہ بیٹھے ہوتے ہیں, سلوٹ ہوتے ہیں, عہدوں سے اتر جاتے ہیں, سلوٹ ختم ہو جاتے ہیں. میری گزارش ہے یہ کردار ہوتا ہے. پھر مسنوی رومی اور پھر جلال الدین رومی, آخری ایام پہ سانس لے رہے تھے, ہچکیاں لے رہے تھے. کسی نے کہا جلال الدین رومی اتنا بڑا استاد ہے, کتنا بڑا استاد کہ آج سے 800 سال پہلے اس کے مدرسے میں دواتوں کی تعداد 10,000 تھی. کتنا بڑا استاد, اتنا بڑا استاد کہ 800 سال بعد علامہ اقبال پیدا ہو رہے ہیں. کہتے ہیں میرا پیر اگر جلال الدین رومی نہ ہوتا تو میں اقبال ہوتا. اتنا بڑا استاد. دنیا کہتی ہے کہ آپ جا رہے ہیں دنیا سے, اٹھ کے جا رہے ہیں, دنیا سے پردہ فرمانے لگے, سانس آخری چل رہے ہیں, اور آپ کا یقین دیکھیے انفلوئنس پہ کتنا ہے. فرمانے لگے دنیا کی مسکنت سے اٹھ کے دلوں کی مسکنت پہ جا کے بیٹھ جاؤں. جس کا یقین یہ ہے کہ دلوں کی مسکنت پہ بیٹھنا سر وہ صاحب کردار ہو سکتا ہے, بغیر کردار کے اس کا اثر. سو کیپ ان یور مائنڈ, یہ جان میکسویل اگر پاکستان آ جائے, بریگیڈیئر صاحب ڈیفینیشن بندے میں نہیں آگے ہمارے لیڈرز کو دے, وہ تو ٹکرے مارے گا کہ میں کس کو اس پیمانے پہ پورا ہوں, کس کو جو سے وہ. میں نے دیکھا کہ لیڈر بے خطر اور بے خوف ہوتا ہے. اس وقت کے بڑے رہنما کو کسی اسی طرح کی بندش میں بلد پھاٹ گیا تو گرتے دیکھا. میں شرمندہ ہو گیا کہ اگر میرا امام اور میرا لیڈر اتنا بزدل ہے تو میں فالوور کیسے بنوں اس کا, میں اس کے سر کو کیسے قبول کروں. تو یاد رکھیے گا لیڈرشپ انفلوئنس ہے. اپنے اندر کچھ ایسا پیدا کیجیے آپ کا اثر پڑے. بقول میرے استاد واصف علی واصف کے فرماتے تھے دنیا میں تمہارے آنے سے اگر فرق نہیں پڑا, دنیا سے جاؤ گے بھی تو فرق کوئی نہیں پڑے. اگر دنیا میں آنے سے فرق پڑا ہے تو دنیا سے جاؤ گے بھی تب بھی فرق پڑے گا. سو اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھیے گا کہ انفلوئنس, دس از دی موسٹ بیوٹیفل ڈیفینیشن. یقین کیجیے ہے تو کسی امریکن پریزیڈنٹ کی, لیکن ڈیفینیشن بڑی خوبصورت ہے. وہ کہتا ہے کہ your action inspire others. There is a word, your action inspire others. There is no debate نہیں ہے, speech نہیں ہے, لیکن وہ action inspire others. اور کس طرح انسپائر کرے, to dream more, learn more, do more, become more. You are a leader. میں کسی سطح پہ لیڈرشپ پڑھاتا ہوں, یہ ڈیفینیشن سامنے رکھ کے کہتا ہوں کہ اپنی ٹیم میں 4 چیزیں پیدا کر دیجیے, انہیں خواب دیجیے, لرننگ کی طرف, ڈو مور کی طرف, بیکم مور کی طرف لے آپ لیڈر بن جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہ تمام کام کر دیے جو لیڈر کی صفات میں شامل ہے. اور اوپر کیا لکھا ہے, if your action inspire, if your action inspire. حضور والا اس شخص کے بارے میں ذرا سوچیے گا, اس صحابی کے بارے میں جو آپ نے کہہ رہے ہیں رسول خدا کو, یا رسول اللہ میں نے پتھر مانگا ہوا, میرا رسول کہہ رہا ہے میں نے 2 پڑھے. اس کی موٹیویشن کا لیول تو خود ہائی ہو ہے. وہ تو سوچے گا کہ ٹیم کا لیڈر جو ہے وہ پتھر مان کے وہ بھی گردان چلا رہا ہے, تو پھر میں کون ہوتا ہوں یہ پتھر والا جو ہے. حضور والا اگر آپ کا ایکشن انسپائر کرے, سو وہ عمل ڈھونڈیے, وہ عمل ڈھونڈیے جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو کیا کرے, سر ڈریم دے, لرن کرنے پہ مجبور کرے, کچھ کرنے پہ مجبور کرے, کچھ بننے پہ مجبور کرے. اور آج ہماری یوتھ کا سارا مسئلہ پتہ ہی کیا ہے کہ گوادر سے لے کے وہ کشمیر تک اور کراچی سے لے کے وہ KPK کے اینڈ تک ایک مسئلہ ہے. ہمیں فزکس کے ٹیچروں کی کمی نہیں ہے, ہمیں کیمسٹری کے ٹیچروں کی کمی نہیں ہے, ہمیں کسی انجینئرنگ کے ٹیچر کی کمی نہیں ہے. صرف ہمیں ایک کمی ہے, ہمیں کوئی یہ کہنے والا نہیں ملتا تم کر سکتے. ہمیں کین ڈو ایٹیٹیوڈ نہیں ملتا, اور کین ڈو ایٹیٹیوڈ
فلسفی بہت بڑی ہے. میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ ایک بستی تھی اور اس بستی میں بہت سے فراگس مینڈک رہتے تھے. وہ مینڈک جو سے تھے ان میں سے وہ 3-4 مینڈک سیر سپاٹے پہ نکلے. وہ سیر سپاٹے پہ نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں نیا نیا کنواں ہوتا ہے, اس میں پانی نکلے. تو انہوں نے جشن سے نعرہ لگایا, وہ زبردست پانی اور ساتھ ہی اندر گرے. جیسے ہی کنواں میں گرے تو کتنا کو پانی پینا ہوتا ہے. پانی کو نہیں پی کے 3-4 دن سے انہوں نے کہا باہر کیوں نکلنا, باہر کیوں نکلنا, کہاں آزادی پہاڑوں والی اور کہاں کنویں کے اندر قید. آوازیں لگائی, پوری بستی کے سارے مینڈک آ گئے, بالکل جیسے اسٹیڈیم کی دنیا کھڑی ہوتی ہے. انہوں نے آوازیں لگانی شروع کی, آج باہر نکلو, باہر کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم نکل سکتے ہو. سب نے آوازیں لگائی. تھوڑی دیر گزر کے کیا دیکھتے ہیں کہ ان 4 میں سے 3 جو سے وہ تھک گئے. تو یہ بڑے اچھے آبزرور تھے. آپ کو پتا باہر سے کیسے کیسے آوازیں لگتی میچ کے دوران ہوتا ہے. انہوں نے آوازیں لگانی شروع کی, نہیں تم نہیں آ سکتے, بڑا مشکل کام ہے, اس کنویں میں جو گرا وہ گیا, جو گرا وہ گیا, جو گرا وہ گیا. اور کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی 3 مینڈک کوشش کرتے کرتے مر گئے. ایک تھا پاگل, وہ لگاتار کرتے کرتے باہر آیا. جیسے ہی باہر آیا تو سارے چینلز آگے انہوں نے اپنے مائک کیے, آپ کیسے باہر آئے, آپ کیسے باہر آئے. اس نے ایسے کام کر دیا کہ کیا نہیں ہو, پتہ لگا اس کے کان ہی نہیں تھے, اگر وہ بھی سامنے کا تو اندر ہی رہے. اصول بنا دیجیے, ہر ایک کی بات کا اثر نہیں ہے, ہر ایک کی بات کا اثر نہیں ہے. کسی پرانے دانشور کے پاس ایک شخص گیا, وہ جا کے کہتا میں نے آپ سے بات کرنی ہے. اس نے کہا 1 منٹ رک. اس نے کہا جی کیوں رک جاؤ. اس نے کہا رک جاؤ, یہ بتاؤ کہ جو بات تم نے کرنی ہے اس سے تمہیں کوئی فائدہ ملے گا. کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اس نے کہا جو تم نے بات کرنی ہے مجھے فائدہ ملے گا. اس نے کہا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اس نے کہا جو بات کرنی ہے زمانے کو وہ فائدہ ملے گا. اس نے کہا نہیں. کہتا میں گناہ نہیں کر, گناہ کر. اس نے کہا اس بندے کی بات کا اثر نہیں لینا جس بات سے مجھے فائدہ نہیں ملے گا. اور ایک آپ کو پکی بات کروں کہ بلوچستان کی مٹی پر جاپ ہر جگہ یہ مسئلہ ہے. سر ڈی موٹیویٹ کرنے والے بڑے لوگ ہیں. آپ کہیں گے میں نے کچھ کرنا ہے زندگی میں, وہ کہیں گے رام میں. آپ کہیں گے جناب میں نے ترقی کرنی ہے, اور نہیں بلوچستان والا کس طرح ہے. آپ کہیں گے میں نے کمپٹیشن ایگزامس دینے ہیں, اور نہیں افسر کیسے, غریب کا بچہ افسر کیسے بن سکتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ زندگی میں کین ڈو ایٹیٹیوڈ پہلے لے کر ہے, ڈگری بات نہیں ہے. پہلے تو پورا یقین ہونا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کے ذریعے بڑا کام ہو سکتا ہے, اس کے ذریعے بڑا کام ہو سکتا ہے. لاسٹ رزلٹ آیا پچھلے سال کا سی ایس ایس کا, میں ڈپارٹمنٹ میں پڑھا رہا تھا لٹریسی کے, تو میرے کوآرڈینیٹر تھا, بچہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. سر السلام علیکم. میں کہا وعلیکم السلام, کل رزلٹ آ رہا ہے, دعا کیجیے. تو 2 ہم ٹرینر سے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا اللہ بیٹا بلیس یو, اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں دیا آپ کو. تو جیسے ہی وہ بچہ اٹھ کے گیا تو میرے ساتھ والا کولیگ مجھے کہنے لگا ہے کہ تم کلیئر کرے گا. سر وہ ڈرامے کی دعا نہیں دینی تھی آپ کو, اوپر سے آپ نے کہہ دیا کر جاؤ گے. میں کیوں نہیں کرے گا, مجھے بتائیے گا. کہتے سر یہ چپراسی کا بچہ ہے, چپراسی کا بچہ مقابلے کا امتحان کہاں پاس کرے. سر اگر یہ رزلٹ آیا اس بچے کی 7ویں پوزیشن تھی, ڈی ایم جی کال کیا. میں نے اسی شخص کو کہا, میں کہا میرا میری جان ایک بات یاد رکھنا, چپراسی کا بچہ بھی نصیب ماں کے پیٹ سے لے کر ہے, تم اسے چھین نہیں سکتے. کہیں بیٹھا ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے, جذبے والا کہیں بیٹھا ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. اصولی والا if your action inspire other, if your action inspire other, اگر آپ کا عمل دوسروں کو متاثر کرے تو پھر کیا ہے, آپ لیڈر ہیں. اور کس طرح متاثر کرے, dream more, learn more, do more, become more. کہا جاتا ہے کہ چڑیا گھر میں کسی بھی زو میں جب ہاتھی آتا ہے تو ہاتھی کا بچہ لائے گا. اس ہاتھی کے بچے کو لانے کی بات کرتے ہی ہیں, انہیں ڈر ہوتا ہے کہ بھاگ جائے. تو بھاگ جائے تو ہاتھی کا بچہ پکڑا جائے, مجرم سے پکڑا جائے, تو پہلے چھتر پریڈ ہوتی ہے اس کی, تاکہ ٹھنڈا پڑ جائے. تو انہوں نے اس کی چھتر پریڈ نہیں رکھی ہوئی, طریقہ کار یہ رکھا ہوا ہے کہ ہاتھی کے بچے کے پاؤں پہ ایک زنجیر باندھی جاتی ہے. وہ زنجیر اس لیے باندھی جاتی ہے کہ کوشش کرے گا تو چھوٹ نہیں سکے, اور اس زنجیر کا ایک سرا ہاتھی کے پاؤں پہ ہے, بچے پہ باندھا ہوا, اور دوسرا سرا جو ہے بھوک پہ, جسے اپنی لینگویج میں لوکل لینگویج میں قلعہ کہتے ہیں, اس سے باندھ دیا جاتا ہے. ہاتھی کا بچہ کوشش کرتا ہے, زور لگاتا ہے, ایفرٹ کرتا ہے, لیکن وہ رسی یا وہ جو ڈوری ہے یا زنجیر ہے وہ کھلتی نہیں. بڑی کوشش کے بعد اب جوان ہونے لگ پڑتا ہے. جوان ہوتا ہے تو اس رسی کو تھوڑا سا کھلا کر دیتے ہیں, اس رسی کو جس سے اس کا پاؤں بندھا ہو. وہ گزرتا ہے, ہاتھی جوان ہو جاتا ہے. ایک دن بھوک سے
رسی کھول دیتے ہیں, صرف پاؤں سے بندی ہوتی ہے, ہاتھی بھاگنا بھولتا ہے. اور جانتے ہیں کیوں بھول جاتا ہے؟ کیونکہ زنجیر پاؤں کو نہیں اور ذہن کو لگ چکی ہوتی ہے. تو میرے بھائی ٹیلنٹڈ بندہ بھی آگے نہیں جا سکتا. If you are actually inspired, زندگی میں سب سے پہلے انسپائر کرنے کے لیے یہ زنجیر تو کھولو, ادھر سے تالے تو کھولو. پہلے یہ یقین تو پیدا کرو کہ اس زمین سے ٹوٹ کے آسمان تک پہنچا جا سکتا ہے. پہلے یہ یقین تو پیدا کرو کہ یہاں سے انجینئر نکلے تو وہ بھی کبھی اینڈرو کا کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے. کبھی یہ یقین تو پیدا کرو کہ یہاں سے شروع کر کے, مجھے آپ بھی یاد ہے آج سے 8-10 سال پہلے پشاور میں میرا ایک سیشن تھا. سیشن ایسے ختم ہوا, وہاں پر ایک کلچر, بڑا ٹف کلچر ہے. تقریباً سر جتنا علی احمد صاحب دور ہے, اتنے فاصلے پہ میری بہن کھڑی ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویل کیا ہوا. سر آپ نے میری زندگی بدل دی. میں بالکل سوچا میری تو ابھی کوئی نہیں بدلی, کہنا جی پتہ نہیں کس طرح بدل, میں نے گلا ہی کرنا ہے کس طرح زندگی بدلی. کہتے سر آپ کو انشاءاللہ ودن 1 or 2 years آپ کو پتہ لگے گا میرا نام, کہ میں نے کچھ کر کے دکھا دیا. میں نے دل میں سوچا یہ واقعی میں چھاپ میرا پہنچ جائے گا, بندے کو پتہ تھوڑا لگتا ہے. وہ 2 سال کے بعد میرے گھر پہ TCS آتا ہے, اس کو میں کھولتا ہوں, اس بچے کی تحریر ایک کتاب چھپ کے میرے سامنے پڑی ہوتی ہے, اور اس میں میرے نام سے شکریہ ہوتا ہے, لاہور کے بیسٹ پبلشر نے چھاپی ہوتی ہے. اس وقت بینش جمیل کی 3 کتابیں ہیں جو لاہور سے چھپ چکی ہیں, اور جب اس کی کتاب چھپ کے آتی ہے تو مجھے وہ لیکچر یاد آتا ہے کہ پتہ کوئی نہیں ہوتا کس لیکچر میں کس کی ادھر کی زنجیر کھل جائے, خبر نہیں ہوتی کہ کس کی زنجیر یہاں بیٹھ گئی. Direction inspire others to dream more, learn more, do more, become more. اور کچھ بننے کا سوچیے, زندگی میں آگے بڑھنے کا سوچیے. پورا زمانہ کائنات سب کچھ پڑا ہوا ہے آپ کے لیے. اگر ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ 16 مارچ 2016 آج یہاں بیٹھے ہیں, میں ڈیٹ بدلتا ہوں, 16 مارچ 1916 آپ کہاں تھے, میں کہاں تھا, ہم سب کہاں تھے. حضور وجود بھی نہیں تھا, کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس دنیا میں اس نام کے شخص نے یہاں کے بیٹھا ہے. اور فقط اگر 16 مارچ 2116 کر 100 سال آگے لے جاؤ تب بھی وجود نہیں ہو. یہ 1916 والا بھی سمجھتا تھا میں رہوں گا, کوئی نہیں رہتا اس دنیا میں, رہ جاؤں گا نام سے, بندے مٹ جاؤ. اگر ایک بات کی ٹھیک میں زندگی ملی ہے تو زندگی کی قدر تو کرے. یا تو ہو سکتا ہے میرے پاس ایک پچھلے دنوں ایک معروف اسکول ہے DPS لاہور, ان کے ایک پرنسپل آ گئے, میری ماں کی جگہ میں ان کو ماں جی کہتا ہوں, تو کہ جی میں کافی بڑی پریشان ہوں, بڑی فرینکلی سے ماں کی طرح اور لاڈ ہے میرا ان کے ساتھ, میں بہت پریشان ہوں. میں کہا جی آنٹی کتنے دن تو پریشان ہوں, 3 دن ہو گئے پریشان. میں گل سمجھیں تو گل ایڈی بڑی نہیں. میں کہا آنٹی تھی اس طرح کرو, زندگی چلا کی پریشان ہو, اگلی زندگی چلا رہا ہے زندگی بڑھ کی مطلب ہے. میں کہا جی تھوڑے کو تو 2-3 زندگیاں ہو گئی نا, اے پریشانی والی زندگی والی خوش ہونے والی ہوئی, کہتے زندگی تو ایک ہے. میں کہا ابھی خوش ہونا, ہم انتظار کرتے ہیں کہ اگلے وقت میں خوش ہو گے, اگلے وقت میں ارادہ کریں گے. سر اگلا وقت آنا ہی نہیں ہے, وقت وہی ہے جو آج ہے, ارادہ وہی ہے جو ابھی کر لیا ہے, ویژن وہی ہے جو ابھی ڈیولپ کر لیا ہے. سو کیپ ان یور مائنڈ دیٹ اگر آپ کا ایکشن انسپائر کرے, کاہے پہ ایکشن انسپائر کرے گی ٹو لرن مور, ڈو مور, بیکم مور, آگے بڑھنے پہ, کچھ کرنے پہ اگر مجبور کرے آپ کو آپ کا ایکشن, تو آپ کیا ہے, لیڈر ہے. کوسچن فائنلی لیڈرشپ ہے کیسا؟ یہ ساری جو ڈیفینیشنز میں نے بتائی ہیں, ایک مستقیم چیز درمیان میں انفلوئنس کی بات ہو رہی ہے. میں 2 کتابوں کا کہا تھا, ایک کتاب میں نے کہی تھی 100, دوسری کتاب کا نام نہیں بتایا میں. دوسری کتاب سب نے پڑھی, اس کتاب کا نام ہے 7 Habits of Highly Effective People, دنیا کے مؤثر ترین لوگوں کی 7 عادات. اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کتاب تقریباً 46 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے, اور اس کتاب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن اور بائبل کے بعد سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں کی فہرست میں شامل ہے. اس کا یہ اتنی بکی ہے, اور دنیا کے جو 500 فارچونز کمپنیز کے مالکان ہیں وہ کہتے ہیں اس کتاب نے ہمیں بنایا. دنیا کی بڑی کمپنیز کے مالکان CEOs کہتے ہیں اس کتاب نے ہمیں گرو بنایا. 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey. اس کی ایک عادت کی میں آپ بات کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. The question is what is leadership? لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ وہ آخری تاریخ بتانا چاہیے, اگر بچ گئی تو رہ گئی جی ضرور. آپ کی نا پارٹیسپیشن مجھے بڑی اچھی لگے گی, آپ اگر اپنی رائے دیں گے, بتائیں گے, میرے لیے بڑا یہ خوشی ہوگی. میرا ایک سوال ہے جس ان کی بات سے سوال, کیا ہم اپنی لیڈرشپ کو ٹھیک بنا سکتے ہیں؟ بے شک سر, خود میں نا ڈاکٹرس کی ایسوسیشن تھی, وہ سارے فیملیز بیٹھے, میرا ٹریننگ سیشن تھا پیرنٹنگ. آپ بیٹھے تشریف رکھیے,
پیرنٹنگ پہ تھا. میں نے سب کچھ اسائنمنٹ کی کاپی میں سارے پڑھنے کے پروفیسر ڈاکٹر کو میڈیسن کا ٹیسٹ کا ڈاکٹر کو کسی چیز کا میں نے کہا سب لکھ لیجیے کہ اپنے بچے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. تو کسی نے لکھا ہونیس, کسی نے لکھا ایماندار, کسی نے لکھا نمازی, کسی نے لکھا پرہیزگار, کسی نے لکھا کہ تبلیغی جماعت میں چیزیں بھی لگایا کرے, ساری چیزیں. وہ اس کے بعد ساری سی بات لکھی تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی, میں نے کہا کہ اگر ٹک اور کراس کرنا آپ نے, یہ خوبیاں آپ میں ہیں, تو اکثر میں نے سب بھی کراس کیا کیونکہ سچ سچ کہہ رہے تھے. میں نے انہیں بتایا یاد رکھیے ہمیں لیڈر نہیں بنانا, ہمیں خود کو لیڈر بنانا ہے, ہمیں خود کو ایک اچھا انسان بنانا ہے. کسی چیز کا امپیکٹ پڑے گا. حضور آپ آج بیٹھے ہیں, کیا پتا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بلوچستان نہیں بیٹھا ہو آنے والے دنوں کا, تو آج پودا لگے گا تو کل تو نکلیں گے نا جی. جاوید چودھری کالم میں کہتے ہیں آپ نے کہ کامیابی کی اور ناکامی کی جڑیں جو ہیں وہ ینگ ایج میں ہوتی ہیں, کیونکہ بندہ اسی عمر میں فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے, اسی عمر میں فیصلہ کرتا نہیں کرنا. سو لیڈرشپ ہم نہیں بنا سکتے, لیڈر ہم نے بننا, ہم نے اپنی کیپیسٹی کو لیڈر بننا.